हाय, मैं हूं नजम अलवी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो न्यूज़ है बड़े गरम और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झगड़े वाली न्यूज़ हम आपको बताएंगे कि चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, जो कि सेम लाइक बिटकॉइन जैसी है, यानी ऑनलाइन करेंसी जो कि चाइना लॉन्च करने वाला है। और उसने डॉलर को सबसे बड़ी थ्रेट दी है, यानी डॉलर का टाइम अब ख़त्म हो रहा है। डॉलर का कब्र में पहुंचा के छोड़ेगा मुझे लगता है चाइना। खैर, तो अमेरिका और यूरोप और पूरी दुनिया परेशान है, और पहले भी एक दफ़ा कर्नल कज़ाफ़ी और इसने अपनी करेंसियों में ईरान ने डील करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्होंने सारी यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने मिल के ईरान को जो है डाउन कर दिया था, यानी कि किसी तरह वो अपनी मुल्क की करेंसी में डील ना करे। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पहले अगर जैसे 12 रुपये की कोई चीज़ आपको ख़रीदना है और आपकी जेब में 10 रुपये हैं, तो वो 12 रुपये की चीज़ ख़रीदने के लिए आप पहले मार्केट में जाएंगे, डॉलर ख़रीदेंगे जो कि 12 रुपये का मिलेगा, यानी 12 रुपये दे के 10 रुपये ख़रीदेंगे और फिर वो चीज़ ख़रीदेंगे जाके डॉलर में। तो उससे जो है आपकी जेब से 10 रुपये की चीज़ के 12 रुपये निकल जाते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ जब आप ख़रीदते हैं तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हो, फिर ही जाके ख़रीदते हैं। आप अपनी करेंसी में तो ख़रीद नहीं सकते। और ये डॉलर की मोनोपोली चल रही थी काफ़ी अर्से से, जो कि चाइना जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, वो ख़त्म कर रहा है। लेकिन ये है कि चाइना को फंसाने के लिए पहले अमेरिका ने इंडियन से कहा कि तुम लद्दाख की साइड पे रोड बनाना शुरू करो, अगर रोड कंप्लीट हो जाती है तो तुम वहाँ से आपने क्या कहते हैं सी पैक पे नज़र रखो। वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के पास ही से गुज़रती है रोड, वहाँ से तकरीबन जो है 8-10 किलोमीटर का फासला है बॉर्डर के उस साइड लद्दाख, जिधर इंडिया रोड बना रहा था। तो वो रोड इसीलिए बना रहे थे, असल मकसद और उनकी चाल यही थी कि वो रोड बनाएंगे और फिर वहाँ से जो है वो उस इलाके को जो है वहाँ पे नज़र रखेंगे, और वो जो है अनसेफ हो जाएगा इलाका एक तरीके से चाइना के लिए, क्योंकि जब भी वो चाहेंगे वहाँ पे बमबारी की, रोड ख़राब किया, माहौल ख़राब किया, टेररिस्ट भेजे, और जिसकी वजह से सी पैक जो रोड है उनका चाइना का कॉरिडोर वो रुक जाएगा और सारा इकॉनमी ख़राब होगी चाइना की, सब कुछ होगी। चाइना ने भाप ली हरकत। चाइना ने पहले तो बनने दिया रोड बनने के बाद, रोड बनने के दरमियान में उन्होंने पूरा वर्क किया। उसके बाद आके जो है उन्होंने नेपाल से बात की, और फिर नेपाल ने जो है इंडिया को कहा कि भाई हमारा इलाका है, तुम इस साइड पे रोड ना बनाओ। और लद्दाख के इलाके में चाइना ने आके 60 किलोमीटर अंदर तक कब्ज़ा कर लिया, जितना उनका था उससे मज़ीद 60 किलोमीटर और ले लिया उन्होंने इलाका, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। इंडिया परेशान है, और इंडिया में जो है इंडिया के अखबार और वो जो होती हैं बेचारी न्यूज़ एंकर जो नाक से आमतौर पर ख़बरें पढ़ती हैं, और आजकल बहुत उनको परेशानी है कि इन पाकिस्तान से जो है उन्होंने जो है कबूतर भेज दिया है, और अंदाज़ भी ऐसा है, बेचारी इतनी ज़ोर से बोलती हैं कि कहीं नाक में दर्द ना हो जाए, क्योंकि मुंह से वो नाक से बोलती हैं। पाकिस्तान ने कबूतर भेज दिया है, कबूतर फ़ौजी बूट पहनते हैं, उन बूट के नाम जो है वो पाकिस्तानी आईएसआई के नाम पे और जूते हैं, और ये है वो, पता नहीं क्या बकवास मुसीबत की हुई थी। सुन सुन के मैं थक गया काफ़ी दिन से। मैंने कहा कि किसी दिन मैं वीडियो पे आके उनके बारे में बात करूं। तो यह हाल है, कभी आप इंडियन चैनल नहीं खोलें तो वो बेचारी जो है वो बस यही मसला, कभी टिड्डियाँ ये सही की जा रही हैं। यानी हमारे पास इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने क्या कहते हैं रोबोट टिड्डियाँ भी बना ली हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने टिड्डियाँ भेज दी। अरे भाई, टिड्डी पहले तो तुम्हारे यहाँ आई थी, उसके बाद हमारे आई है। हमारे यहाँ से तो तुम्हारे यहाँ गई नहीं था, हमारे तो अब आई भी है, तुम्हारे यहाँ आ चुकी है। अगर ऐसे ही था तो तुम मारते, तुमने मारी नहीं, हमारी तरफ आ गई। खैर, जो कुछ भी है, टिड्डी और टिड्डों की सियासत तो अलग है। तो इस वजह से जब चाइना वहाँ पे आ गया है तो बड़ी तादाद में इंडियन फौजी जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और बहुत ज़्यादा टेंट वगैरह फौजी बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे सर्दी बहुत है, जिसकी वजह से वो पानी गर्म करने की उनको प्रॉब्लम है। तो इंडिया में जो है आजकल जो है पेपर रोल महंगा हो गया है, सारा पेपर रोल जो है लद्दाख जा रहा है, क्योंकि सर्दी वहाँ पे बहुत है और पानी गर्म करने का इंतज़ाम नहीं है, और उन्हें टिश्यू रोल की बहुत ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये जा रहा है। फिर मोदी साहब भी सुनाए जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में जो है बुलैये वगैरह भी जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँ भाई, ये क्या किस किस्म की सियासत हमारे यहाँ हो रही है, किस किस्म की बातें हो रही हैं। यानी इंडियन चैनल खोलो तो अजीब, यानी आदमी जो है बिल्कुल जो है हंसने लगता है, ऐसा लगता है कि उमर शरीफ का शो चल रहा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन जो उमर शरीफ हैं, जिनको ये ख़िताब इंडिया ने ही दिया है, एशिया के सबसे बड़े कॉमेडियन का, तो कॉमेडियन किंग का ख़िताब दिया है। और वाकई वो किंग है, आज भी किंग है, क्योंकि उनका जहाँ नाम आता है, वन मैन शो है वो।
اور عمر شریف کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ پڑھ کے کامیڈی نہیں کرتے تھے، وہ لطیفے لوگوں میں سے نکالتے تھے. جس طرح کپل شرما نے پچھلے دنوں کہا کہ میں نے اگر بہت کچھ سیکھا ہے اور کاپی کرتا ہوں، اگر میں کسی کو، اگر کوئی کہے کہ میں کس کو کاپی کرتا ہوں تو وہ عمر شریف ہے. عمر شریف کا نام انہوں نے دل کھول کے دھڑلے سے لے لیا. حیرت ہے کہ ابھی انڈین اخباروں کو نہیں پتہ بیچاروں کا کہ انہوں نے اس قسم سے الفاظ کہتے، ورنہ تو وہ بھی جو ہے بیچارے غدار ہو جاتے. کیونکہ انڈیا میں آج کل مسلمان اداکاروں کی بڑی پرابلم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی تعداد میں جو ہے پلان کر رہے ہیں کہ یو اے ای وغیرہ ادھر ادھر شفٹ ہو جائیں، کیونکہ انڈیا میں تو پرابلم ہے اور فلمیں چلنا بند ہو گئی. آج کل پتہ نہیں کیسے فلمیں چل رہی ہوں گی، اس لیے کہ انڈیا میں تو روڈوں پہ حالات خراب ہیں. لیکن یہ پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی روڈ پہ نہیں سوتا، لیکن انڈیا میں بڑی تعداد میں لوگ روڈ پہ سوتے ہیں. اگر آپ بامبے جائیں، جہاز سے اتریں، تو پہلے تو آپ کو ناک پہ رومال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں کجی آبادی ہے جہاں سے جو ہے بہت ہی تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ انڈیا والے جو ہیں وہ والی خوشبو جو ہے وہ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ انہیں وہ بدبو جو ہے خوشبو لگنے لگی ہے. خیر کچھ بھی ہے، ان کا ملک ہے، جیسے چاہے کریں، وہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں، اپنی زبان ہے، اپنا کلچر، اپنے کپڑے اپنی طرح کے پہنتے، سب کچھ ہے. تو ہم عوام کی تو بات نہیں کرتے، لیکن یہ کہ وہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان سے دوستی نہیں کر پا رہے. ہم نے تو بڑی کوشش کی بھائی دوستی کرنے کی. ہماری پچھلی حکومت جو ہے وہ تو جا جا کے لیٹ جاتی تھی کہ بھئی کسی طرح خدا کے واسطے دوستی کر لو، لیکن آج انہوں نے لداخ پہ ہمارے لیے پرابلم پیدا کی ہے. اور آپ کو ایک اور خاص بات بتاتے کہ آپ غور کریں کہ ایک زمانہ تھا جب مشرف صاحب نے کارگل پہ چڑھائی کر دی تھی اور کارگل سے کے اوپر جا کے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں سے انڈیا کے اوپر حملہ کرتے تھے. یا جنگ چل رہی تھی، کارگل وار جو چل رہی تھی، اس وار کو سبوٹاج کس نے کیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب کو کلنٹن صاحب کا فون آیا اور وہ ایک فون پہ لیٹ گئے بیچارے کہ نہیں جی نہیں، یہ عہد ہو ہی نہیں سکتا جی، اسی اپنی فوج جو ہے واپس بلا رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ مشرف جو ہے اس نے کوئی چال چلی ہے ہماری حکومت خراب کرنے کے لیے اور ہم بلا لیتے ہیں. اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی فوجوں کو واپس بلایا اور واپسی میں ان انڈین فوجوں نے جو حملہ کیا تھا اس کی وجہ سے ہمارے کافی جوان ہمارے بھی مارے تھے. لیکن اگر آپ غور کریں تو کارگل اونچائی کی سائڈ پہ ہے اور کارگل کے دوسری طرف سے وہ والا روڈ جاتا ہے جو کہ سارا اسلحہ جسے بھیجا جاتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں انڈین آرمی کو کشمیر اور سیاچن. اگر ہم کارگل پہ قبضہ کر لیتے تو ان کی روڈ تو ہو جانی تھی بند، اور اگر ہم کارگل پہ قبضہ کر لیتے تو آج یہ لداخ کا مسئلہ اور روڈ بنانا اور ڈرامے بازی ہو رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتی. لیکن اس وقت کس نے غداری کی تھی جس کو ہم غدار کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو بھائی ساڈا گرائی ہے، تو ساڈے گرائی جو ہے وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نواز شریف کو غدار کرنے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دنیا کا ہر آدمی غدار ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا نواز شریف شیر بندہ و چیتا غدار نہیں ہو سکتا، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شہباز شریف ہیں، پھر نواز شریف صاحب ہیں، پھر کیا کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں. مریم نواز صاحب تو خیر کافی دفعہ وہ بچپن میں جو ہے ریس میں حصہ لیتی تھی اور کافی دفعہ ونر آتی تھی. آج کل سیاست میں بھی انشاءاللہ ونر آئیں گی، کیونکہ فیوچر مجھے لگ رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہی آئیں گی. لیکن یہ کہ دور دور تک پتہ نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا. ظاہری بات ہے جو ہماری آرمی کے خلاف بولے گا وہ تو مجھے کبھی اچھا لگ ہی نہیں سکتا، اور اگر جس کو اچھا لگے گا تو پھر وہ اس کو وہ لوگ اچھے لگ جائیں گے. تو اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ بڑے آسان ہے، ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نواز شریف صاحب نے جو ہے کارگل سے مشرف پاکستان آرمی اور پاکستان نے جو قبضہ کیا ہوتا اور جنگ وار کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس کو ختم کیا تھا نواز شریف صاحب نے، جس کی وجہ سے آج ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. اگر انڈیا ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، اگر ہم نے تو گردن سے پکڑ لیا تھا انڈیا کو، ہم نے کارگل میں گردن سے پکڑ لیا تھا، یوں کر کے پکڑ لیا تھا. لیکن نواز شریف صاحب اگر غداری اس ٹائم نہیں دکھاتے نا، یعنی کلمٹن نے ہو سکتا ہے بھائی سوئس بینک میں کچھ چورن وورن بھیج دیا ہوگا جس کی وجہ سے جو یہ پرابلم ہو گئی، ورنہ اچھا. ویسے نواز شریف صاحب جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے انڈیا کے لیے. اور انڈیا کو کون پسند ہوگا؟ انڈیا کو وہی آدمی پسند ہوتا ہے جو ان کے فیور میں کام کرے. سمجھے نا، ان کی شوگر فیکٹریوں میں انڈین انجینئر کام کر رہے تھے، یہ تک سنا ہے بغیر ویزے کے تھے یا ویزے کے تھے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ ان کو ہر جگہ پورے پاکستان میں گھومنے پھرنے کی اجازت تھی. تو یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کون غدار ہے، کون محب وطن ہے. یہ ہماری بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اتنی آسانی سے ہم لوگوں کو غدار کہہ دیتے ہیں اور جو سامنے کا غدار نظر آ رہا ہے اس کو ہم سزا نہیں دے پا رہے ہیں. یعنی یہ حال ہے کہ اگر ہمارے انصاف بکتا ہے
تو پھر انصاف کی ضرورت کیا ہے؟ گن اٹھا لیتے ہیں، وہی قبائلی سسٹم لے آتے ہیں، جس کے پاس طاقت ہے وہی جیتے گا. یہ ہے. جب کہ میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے بھائی اسلامی قانون لے آؤ. اگر آپ مسلمان ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کو کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں مانتے ہیں؟ بھائی مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1400 سال پہلے دے دیا گیا ہے. جو آدمی اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ اگر قرآن شریف کو مانتے ہیں اور اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک کا قانون جو ہے قرآن شریف بنائیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا، ہمارا دستور جو ہے، جو اردو میں کہا جاتا ہے، وہ قرآن شریف ہونا چاہیے. یہ دستور جو آپ یوز کر رہے ہیں یہ تو بھٹو نے بنایا تھا. اب بھٹو نے بنایا تو خود سمجھ رہے، بھٹو کی جو پالیسی تو فیل ہو گئیں. اسکول نیشنلائز کیے تھے، برباد ہو گئے. لوگ ٹاٹ پہ بھی نہیں، اب تو ٹاٹ بھی نہیں ملتا. اپنے بچے باہر بھیج دو اور ملک کے بچوں کا جو ہے حق مارو اور اس پیسے سے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. صحیح نا؟ اپنے بچوں کو اس پیسے سے آپ علاج کروائیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں. 400 500 اور $1000 بچوں کی فیس دیں. پرائیویٹ اسکول بنا دیے ہیں. اب پرائیویٹ اسکول والے جو ہیں وہ پورے مہینے 3 مہینے کی فیس اکٹھا لے لیتے ہیں، لیکن جو مسیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جو ٹیچر ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جتنے اسکول ہیں یہ بھی سیاستدانوں کے. آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں یہ سارے جو ہیں اسکول، پرائیویٹ اسکول جو ہیں، یہ سیاستدانوں کے ہوں گے. آپ دیکھ لیے گا. قصوری ان کا کون سا اسکول ہے آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ ساری باتیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ غدار کو سزا نہیں دیں گے تو اور غدار پیدا ہوں گے. بھئی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ غدار آپ کا گرائی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جرمن پینڈو ہے غدار، تو اس کو غدار کیسے کہیں گے؟ صاف بات کر رہا ہوں میں. تو یہی ہے، اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو پھر ایک طرف نہیں، پورے ملک میں دیکھیں کہ جو ملک سے غداری کر رہا ہے. شوگر مل ہے، ٹھیک ہے، 1000 ارب سے زیادہ یعنی 5000 ارب روپے کھا گئے ہیں اور آپ ان کو سبسڈی دیے جا رہے ہیں. عمران خان کی پارٹی میں ساری شوگر مافیا جو ہے، آدھے تو عمران خان کی پارٹی میں ہیں. اس وجہ سے پکڑے نہیں جا رہے. بھئی آپ یہ نیشنلائز کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ یہ شوگر ملوں کو نیشنلائز کریں، چھین لیں ان لوگوں سے. اس لیے کہ اتنوں نے عوام کو اتنا لوٹا ہے کہ وہ شوگر ملیں جو ہے اس کے بدلے میں نیشنلائز کریں. اگر نیشنلائز نہیں کر رہے تو گنے کی پیداوار ختم کریں، کپاس اگائیں اور چینی جو ہے باہر سے منگائیں. باہر 50 روپے کلو ہے، ملک میں 100 روپے کلو ہے. باہر سے منگا کے 50 روپے پڑ رہی ہے، ملک میں پیدا ہو رہی ہے 100 روپے کلو پڑ رہی ہے. فائدہ کیا؟ ہمارے ملک میں سڑی ہوئی دنیا کی سوزوکی کار جس کی ویلیو باہر ملکوں میں جو ہے وہ لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ روپے کی سوزوکی آلٹو ملتی ہے، اور ہمارے یہاں کتنے کی ملتی ہے؟ 12 لاکھ روپے کی. یار اس سے تو اچھا ہے آدمی سائیکلیں خرید لے. اب تو الیکٹرک کی سائیکلیں آ گئی ہیں، الیکٹرک کی گاڑیاں بھی آ جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو بس لوٹو اور اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنی تنخواہیں بڑھاؤ. بھئی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، فالتو لوگ ہیں. یہ اسمبلی آتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، کروڑوں روپے عوام کا برباد کرتے ہیں. ارے بھئی ہم جو مر کے کما رہے ہیں، کیا ان جاہلوں کو جو ہے گھروں پہ بیٹھنے کے کما رہے ہیں؟ تو پھر اچھا اوپر سے تنخواہیں 2 4 10 لاکھ روپے تنخواہیں ان کو دی جا رہی ہیں، اسمبلی کے ممبروں کو یا وزیروں کو یا MNA کو یا SDM کو یا DC کو یا واٹ ایور جو بھی بیوروکریٹ ہیں یا گورنمنٹ میں لوگ، ان کو اتنی لمبی چوڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں. کیوں؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ ایوب خان کے دور میں جو حال تھا ملک کا، ترقی کی یا پیچھے گیا؟ اگر پیچھے گیا ہے تو پھر ان کو بٹھایا ہوا کیوں ہے؟ ہمارے وزیروں کی تعداد کم کرنی چاہیے، بلکہ ختم ہی کر دینی چاہیے. بھائی دیکھو بات سیدھی سی ہے. امریکہ جیسا ملک جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ پارلیمنٹیرین سسٹم نہیں ہے، ڈائریکٹ الیکٹ ہوتا ہے صدر. تو ہمارے یہاں بھی ڈائریکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. جو آدمی کام کرے، جو کام نہیں کرے آپ لوگ ووٹ نہ دیں. اب ہماری عوام تو جاہل ہے، ان کو قیمہ نان دے دیتے ہیں، وہ ایک قیمہ نان لیتے ہیں اور ووٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اربوں خربوں روپے کمائے بیٹھے ہیں. رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن ہے، بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب ضرور کریں میرا چینل، اور نیچے
نیچے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ویوز دیں، یعنی کوئی کمنٹس میں دیں یا ہمیں کوئی مشورہ دیں، نیچے لکھ کے بتائیں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو ٹھیک لگتی ہے نہیں، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اس سے متفق ہے میری باتوں سے یا نہیں۔ اگر آپ قرآن شریف کو مانتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن قرآن شریف ہو، اگر فیور کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن قرآن شریف ہو، تو نیچے کمنٹس میں یس لکھیں۔ آپ کا فرض ہے آپ یس لکھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹس میں یس لکھ دیں کہ بھئی اگر آپ میرے فیور میں ہیں کہ آج سے میں کمپین چلا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن قرآن شریف ہو، اور قرآن شریف کانسٹیٹیوشن ہوگا تو پھر سزائیں بھی اسلامی ہوں گی، اور اسلامی سزائیں جس دن ہمارے کانسٹیٹیوشن قرآن شریف ہوگا نا اس دن امینڈمنٹ اس میں ہو جائے گی کہ سزائیں جو ہے وہ گردن اڑانے والی، ہاتھ چوری کرو تو ہاتھ کاٹو، کم از کم چوری کی سزائیں معاف نہیں ہوں گی، اور ہوں گی تو غریبوں کو ملیں گی۔ اور یہ جو بڑے بڑے چور بیٹھے ہیں یعنی ان کو پھانسیاں کب دوں گے؟ بھائی ظاہری بات ہے ہمارے جج جو ہیں ان سب کی ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہوگی، جیسے پیچھے جج صاحب کی ویڈیو آئی تھی اسی طرح ان لوگوں کی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے بھائی، میں آئی ایم ناٹ شیور، بٹ لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں آج کل ٹاک شو وغیرہ میں ہوتی ہیں جو پاکستان میں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہی باتیں اسی میں سے ہم ویوز وغیرہ لیتے ہیں، اسی میں سے مشورہ لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے انٹرنیٹ سے سرچ کرتے ہیں خبروں کا جس کے ذریعے ہم خبریں نکالتے ہیں، اور کچھ اپنا انداز ہوتا ہے اس حساب سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فیوچر میں جو ہے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ڈالر کو بیٹ کر دے گی، اور ڈالر کی چھٹی ہونے والی ہے۔ امریکہ میں کالوں کے خلاف کمپین چل رہی ہے، ایک کالے کو امریکن پولیس نے جو ہے گردن پہ گھٹنا رکھا اور اتنی زور سے دبایا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ جو ہے ہاسپٹل چلا گیا، اور ہاسپٹل جانے کے بعد جب لوگوں نے ٹی وی پہ اس ویڈیو کو دیکھا تو ایک بڑا ہی ہنگامہ شروع ہو گیا، اور ہنگامہ یہ ہوا کہ لوگ روڈوں پہ نکل آئے، انہوں نے دکانیں لوٹنا شروع کی اور اپنے غصے کا اظہار کرنے لگے، اور آج یہ حال ہے کہ آج 10 دن ہو گئے ہیں، آج تو گولیاں تک چل رہی ہیں، اور پولیس نے کئی لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا ہے، اور اس میں سے ایک آدھ کی موت بھی ہو گئی ہے، اور یہ جھگڑا کہاں رکے گا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ بہت غلط ہے، اتنی ترقی یافتہ ملک میں اس قسم کا کام ہو رہا ہے۔ آپ نے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا۔ یہ جو نیچے جو ریڈ نشان ہے نا، ریڈ کلر کا ایک نشان ہے، اس کو دبا دیں، وہ وائٹ ہو جائے گا، اگر وائٹ ہوا ہے تو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بیل آئیکن دبائیں اور تھمز اپ کریں ہمارے چینل کو، اور اگر آپ کانسٹیٹیوشن قرآن شریف مانتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں، سبسکرائب کریں کہ بھائی آپ ہم میری باتوں کو فالو کر رہے ہیں، اور ملک میں اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ اسلامی قانون اگر ہوگا تو آپ کو روٹی ملے گی، ورنہ روٹی بھی چھن جائے گی آنے والے وقت میں، کیونکہ ہم اس قدر زبردست قسم کے چور ہیں اور ایسے فراڈ کرتے ہیں کہ اپنی ہی جمع داری کی کمپنی چائنا میں کھولی، اور پھر چائنا کو ہی ہم نے آرڈر دے دیا اٹھا کے صفائی کرنے کا۔ وہ جو صفائی کرنے کی چائنا کی فرم ہے نا، وہ جو جمع داری کی فرم جو کھولی ہم نے سویپر کی، وہ فرم پیچھے کون ہے ذرا پتہ تو لگائیں کہ بھئی پیچھے کون ہے۔ پیچھے آپ کو ملیں گے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب۔ سندھ کی صفائی کے لیے زرداری کی کمپنی ہے، اور پنجاب کی صفائی کے لیے چائنا کی جو کمپنی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ نواز شریف بیٹھے ہیں، نواز شریف بیٹھے ہیں۔ اس بات کا آپ کو نہیں پتہ، ہم نے کمپیوٹر پہ سرچ کیا کہ وہ کمپنی کے بیک گراؤنڈ میں کون بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں جا کے پتہ لگا کہ پیچھے تو بھائی بھیا ہیں، پیچھے تو بٹ صاحب بیٹھے ہیں، اور بٹ صاحب نے جو ہے پورے پنجاب میں صفائی کرتے پھر رہے ہیں اور کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن صفائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ صفائی اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ جو صفائی کرنے والے وہ اپنے ہی لوگ ہیں، چائنیز تو کوئی صفائی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ جھاڑو میں بھی پاکستان کی ہیں، جبکہ چائنا میں جو جھاڑو ہے وہ تو ڈنڈے والی برش سے وہ جھاڑو دیتے ہیں، تو پھر چائنا کی کمپنی کہاں سے ہوگی؟ بات یہ کہ کک بیک ہے، اپنی ہی کمپنی کو ٹھیکہ دیتے ہیں اور اس میں سے آدھے پیسے کھا جاتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں سے صفائی کروا دیتے ہیں۔ بیوقوف بنانے کا بہت اچھا طریقہ ہے، ہزاروں سالوں سے ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور آپ بیوقوف بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ترکی میں دیکھیں، ترکی کا جو صدر ہے ہر آدمی پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے اس سے۔ ہمارے یہاں کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اردگان اگر ہمارے یہاں آ گیا تو ہم اس کو بھی غدار بنا دیں گے۔ تو یہ حال ہے، جو ہے محب وطن ہے ہم اس کو غدار کہہ دیتے ہیں۔ سنا ہے فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے فاطمہ جناح تو بے غدار ہونی تھی، بھائی وہ تو رہتی کراچی میں تھی، اور کراچی میں جو رہتا ہے وہ اس کو تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف تو جو ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں شاہی محلے میں رہتے، تو شاہی محلے والا جو غدار کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو یہ ہے ساری بات ہے۔ تو بس رائے ون کے پاس رہتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی پاک صاف جگہ رہتے ہیں۔ رائے ون
اور وہاں پہ یہ شخص بیٹھا ہو. رائے ونڈ میں جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے, وہ اس آدمی کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ اتنی پاک صاف جگہ پہ بیٹھا ہوا کرپشن کرتے ہیں یہ لوگ. خالی نواز شریف کی بات نہیں کر رہا, نواز شریف کی یا نہیں کی مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے کی تو ہے. ملک جو قرضے میں ڈوبا ہے, ہزاروں لاکھوں بلین ڈالر جو ہے امریکہ سے قرضہ لیا گیا جو ہے وہ سارا سوئس بینک میں چلے گیا. سوئس بینک میں ایک آپ کو کوڈ نمبر ملتا ہے, اگر وہ کوڈ نمبر اگر بغیر کسی کو بتائے آپ مر گئے تو پیسہ تو گیا, پیسہ تو نہیں ملتا. یہ تو بہت اچھا کھیل ہے بھائی. سوئس بینک جیسے جو ہیں جو چوری کا پیسہ رکھتے ہیں, اگر وہ بینک ہم بنائے تو دوسرے دن ہی پابندی لگ جائے گی. شرط لگا لیں آپ بھائی, اگر سوئس بینک اگر لوگوں کا پیسہ نہیں بتاتا اور رکھتا ہے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے وہ والے بینک؟ نہیں بنا سکتے. ہمارے ملک میں ایک BCCI تھا, BCCI بینک تھا جو کہ ملکوں کو قرضہ دینا اس نے شروع کر دیا تھا, افریقن کنٹری اور کن کن کو, اور یہی اس کی غلطی تھی جس کی وجہ سے جو ہے امریکن بینکوں نے اس پر پابندی لگا دی اور اس کے اوپر الزام لگایا منی لانڈرنگ کا. بھئی منی لانڈرنگ کا اس پر الزام لگا رہے ہو, اور یہ جو سارا پیسہ لے جا کے تمہارے ملک کی جو جائیدادیں خریدی ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تمہارے جو ہے تمہارے پٹھوں پہ ڈائے ہوئے تھے. کالے انگریز جو بٹھائے تھے ہمارے ملک میں یہی تھے, لیکن ہے تو یہ گورے, کالے کیسے ہو گئے؟ خیر ہو سکتا ہے منہ پہ ڈسٹمبر وغیرہ لا لیا ہوگا, لیکن بات یہ کہنے کی کہ چائنا نے انڈیا کے کافی حصے پہ قبضہ کر لیا ہے, اور مودی صاحب عنقریب جو ہے چائنا کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے والے ہیں, لیکن بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ چائنا نے علاقہ تو قبضے کر لیا ہے, اب تو وہ واپس نہیں کرے گا. اب تو صرف پاکستان کو ہی گالیاں دیں. اچھا پتہ کیا ہے, کہتے ہیں ایک لفظ ہے کھسیانی بھی لکھ ہمانوں سے. اب انڈیا پتہ کیا کرے گا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا جھیب مٹانے کے لیے. چائنا پہ تو کر نہیں سکتا کیونکہ ہمت ہی نہیں ہے. پٹھو ڈرپوک ہے, نمبر 1 ڈرپوک ہے, یعنی ٹڈیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں. انسانوں کو تو چھوڑ کے اب تو جانوروں پہ لگا رہے ہیں. ایک دن کہہ رہے تھے کبوتر چلا گیا, اب کہہ رہے ہیں ٹڈیاں بھیج دیں, اور کیا کرونا وائرس بھی ISI نے بھیجا ہے مجھے لگتا ہے. خیر جو کچھ کیا جائے بھائی, ظاہری بات ہے پڑھا لکھا اگر کسی ملک کا صدر جو ہے نا, کم از کم اس کو پڑھا لکھا تو ہونا چاہیے نا. اب آپ چائے والا بنا دو گے تو بیچارہ کیسی باتیں کرے گا نا کہ بھئی چائے میں دودھ پتی نہیں ہے, دودھ کہاں سے آیا ہے, دودھ کا سفید رنگ کم ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے جو پانی آتا ہے ISI نے پانی چھوڑ دیا جو دودھ میں ملا ہے, دودھ کا رنگ جو ہے براؤن کلر کا ہو گیا ہے. اس قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو بھائی دودھ والا منرل واٹر ملاتا ہے کیونکہ ہمارا پانی تو پلوٹیڈ ہے نا. ہم گھر میں جو ہے ڈسپینسر لگاتے ہیں اور بالکل صاف ستھرا پانی پیتے ہیں, لیکن جو دودھ خرید کر لاتے ہیں کیا اس میں دودھ والا جو پانی ملاتا ہے وہ کیا کون سا پانی ملاتا ہے؟ نلکے کا ملاتا ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوگا منرل واٹر گھر پہ بیٹھ کے پینے کا؟ چائے تو آپ وہی پلوٹیڈ پانی کی پی رہے ہیں. تو بس یہ کیا کیا جائے. لیکن یا پھر یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو دودھ والا ہے نا وہ قرآن رسول کی قسمیں کھا کے کہتا ہوگا کہ بھئی یہ اس میں بالکل پانی نہیں ہے, لیکن دودھ والا بھی پانی ملانے مجبور ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ اس علاقے کے جو لوگ بیٹھے ہیں نا, بیوروکریٹ جو بیٹھا ہوتا ہے, یعنی وہ جو ایک جو چور جو بٹھایا ہوتا ہے نا, کیونکہ بیوروکریٹ نام اتنا برا ہو گیا کہ ہر آدمی اس کو چور سمجھتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. اب ہیلتھ انسپیکٹر ہے, وہ ہر دودھ کی دکان سے 10,000 روپے لے کر ہفتے کے چلا جاتا ہے, میں نے سنا ہے. اب ہیلتھ انسپیکٹر کو پکڑ کے ذرا اس کو پوچھیں کہ یہ پیسہ 10,000 جو ہفتے کا لے جاتے ہو سارا جمع کر کے کس کو جاتا ہے, تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا پیچھے کون بیٹھا ہے. تو یہ سسٹم چل رہا ہے, بچوں کو پتہ ہے, لیکن وہی ہے یہ ہوتا ہے لیگل بھتہ. اب ایک پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی تھی کراچی میں جو کہ اس کے اوپر بھی الزام تھا بھتہ لینے کی, لیکن وہ اللیگل تھا نا کیونکہ اس میں حصہ نہیں جا رہا تھا. اس میں حصہ جاتا ہے, یعنی جو پکڑنے والے ہیں ان کو بھی حصہ جاتا ہوگا. اب تو یہی شک ہونے لگا جس کی وجہ سے یہ والا بھتہ بند نہیں ہو رہا. وہ جو ہفتہ ہوتا ہے نا, ہر ٹھیلے والے کو کھڑے ہونے کا ہفتہ دینا پڑتا ہے. روڈ پہ آدھی روڈ کو قبضہ کر کے, لالو کھیت کی آدھی روڈ بند ہوتی ہے جب آپ وہاں سے گزرو, کیونکہ گزر نہیں سکتے ہو کیونکہ اتنے ٹھیلے والے وہاں تک کھڑے ہوتے ہیں اور پولیس کی گاڑی بھی وہیں کھڑی ہوتی ہے. یعنی ان کے سائے میں جو ہے روڈوں پہ قبضہ کرایا گیا ہے کیونکہ وہاں سے ہفتہ ملتا ہے. لیکن وہ والا ہفتہ لیگل ہے. بس وہ جو لے رہے تھے نا, وہ جو کلو میاں جو بھتہ لیتے تھے, جو الزام ہے کلو میاں پہ, بھائی آپ جو بھتہ لیتے ہیں وہ آپ ہمیں کچھ حصہ نہیں دیتے اس لیے ہم آپ کے وہ پابندی لگا رہے ہیں, اور لگا دی پابندی. اب اس کا بدلہ کب لیا جائے گا؟ اب کبھی نہ کبھی تو بم پھوٹے گا نا جا کے, کیونکہ اندر تو کھچڑی پک رہی ہے مجھے لگتا ہے. دوبارہ سرگرم ہونے والے ہیں بھائی. ہوشیار رہو, پہلے سے میں بتا رہا ہوں. جلدی سے انتظام کر لو, دوبارہ چھاپے مارنا شروع کر دو, یا پھر کسی کو مار پیٹ کے دوبارہ ٹی وی پہ بٹھا دو اور اپنی مرضی کا بیان دلوا دو بیچارے کو. یا یہ کہہ دینا کہ بھئی جس کو پھانسی ہونے والی ہوتی ہے
اس کو کہتے ہیں تمہاری پھانسی اسی طرح رک سکتی ہے کہ ہماری مرضی کے مطالب بیان دو، اور جب بیان دے دیا تو اس کے بعد لٹکا دیں گے اٹھا کے۔ بڑا اچھا طریقہ ہے ویسے، ہر آدمی جو ہے نوٹوں پہ اور سزاؤں پہ بیچارہ پریشانی بک جاتا ہے۔ آج کل کرونا وائرس ہے، لوگوں کے پاس جاب وغیرہ نہیں ہے۔ جو لوگ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں ان کو تو پیسے مل رہے ہیں، جو گورنمنٹ جاب نہیں کر رہے اور جو روزانہ کے ڈیلی ویجز کمانے والے ہیں وہ بیچارے کیسے کریں گے؟ لیکن ہمارے سندھ کی حکومت ماشاءاللہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ مر جائے کسی طرح، بس عمران خان اتر جائے، میری آخری خواہش ہے۔ سنا قائم علی شاہ نے آخری خواہش بتا دی ہے کہ بھئی میری آخری خواہش ہے کہ ایک تو بلاول بن جائے وزیر اعظم اور عمران خان اتر جائے۔ اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اب اگر بلاول بن گیا، لیکن ویسے بھی جماعت اسلامی تو عورت کی حکمرانی کے خلاف ہے، تو اس حکمرانی کے خلاف نہیں ہے کیا؟ وہ جو درمیانی حکمرانی کے خلاف بھی تو ہونا چاہیے۔ خیر دیکھا جائے گا، عمران خان کا درمیان ہی ٹائم گزر رہا ہے، کیونکہ درمیان ہو گیا۔ درمیان کا مطلب میرا عمران خان سے ہے، بلاول کو نہیں کہہ رہا، وہ درمیان کا۔ ابھی تو ظاہری بات ہے جب تک ہوں گے تب تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے ضیاء الدین سے معلومات کرائیں، وہی چل رہا ہے سارا کچھ معاملہ، جو اخباروں میں آ رہا، جو بیچارے انہوں نے بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا، وہ جو بتا رہے تھے مبشر لقمان صاحب نے مجھے یہ، یعنی مجھے کہاں سے بتایا ہوگا، لیکن یہ کہ میں نے ٹی وی پہ سنا تھا، وہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر بلاول آ گیا تو جماعت اسلامی سے پوچھوں گا میں کہ بھئی یہ کون سی عورت کی حکمرانی کے تو تم خلاف تھے، اب بلاول کی حکمرانی کے خلاف کیوں نہیں ہو؟ اب دیکھا جائے گا۔ خیر بیچارے فضل الرحمان بھی بیچارے لائن میں کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں جو چاہو لے لو لیکن حکومت دے دو۔ کہہ رہے ہیں جو چاہو اور جدھر سے چاہو لے لو، لیکن یہ کہ مجھے ایک بار وزیر اعظم بنا دو پاکستان کے، یعنی امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو جتنا چاہو خرید لو پاکستان کو، لیکن مجھے ایک دفعہ بنا دو، میری آخری خواہش ہے۔ اب پتہ نہیں ان کی خواہش کہاں تک ہے اور کہاں تک، ان کی خواہش ایک ہی رہی ہے کہ انہیں کوئی وزارت ملے اور آرام سے گھر پہ بیٹھے ہوئے حکومت کے ٹی اے ڈی اے کے مزے ٹوکتے رہے۔ لیکن اگر یہ حکومت کے ٹی اے ڈی اے اور یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں تو ایک آدمی بھی وزیر بننے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو بھائی ان لوگوں کا کوئی تو طریقہ ہوگا، انہیں پیٹرول فری میں مت دیا کرو بھائی، ان کو گھروں کے کرائے 2,000 گز کے گھر اور 12 گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک دی جاتی ہے گاڑی 12 گاڑیاں۔ اچھا بھائی گاڑی ان کو سوزوکی کیوں نہیں دیتے ہو، ملک میں بنی ہے۔ ان مفت خوروں کو جو کہ سوائے صبح اٹھتے ہیں تو اپوزیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں تو اپوزٹ ہوتے ہیں، ان کو رکھا ہوا کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ سب سے بڑے چور تو یہ ہیں۔ تو بھائی اسلامی قانون لے آؤ، یہ گند بھی صاف ہو جائے گی، کیونکہ جب بے ایمانی نہیں ہوگی تو کمائیں گے کیا بیچارے، لگائیں گے کیا؟ کروڑوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے۔ خیر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے، اور بس دیکھ ہی رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی سے جو ہے نا جنت میں اعلیٰ مقام دے دے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں بھائی جنت میں جاؤ لیکن ذرا جلدی چلے جاؤ یار، کم از کم ہمیں کھانا پینا تو ٹھیک کا مل جائے، اور ہمارے یہاں پیٹرول تو کم ہو جائے نا۔ اب 70 روپے کا پیٹرول کر دیا عمران خان نے، وہ بیچ رہے ہیں 150 روپے کا، کوئی ورثہ ہی نہیں ہے، اس قدر بے شرم ہے۔ اور ہمارے یہ بیوروکریٹ، اچھا یہ سب بیوروکریٹ ہیں، ملک کو جو اصل میں کھا رہے ہیں نا یہ بیوروکریٹ ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-4 اچھے ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو سارے ہی برے نظر آ رہے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ یہ حرام خور جو ہے نا بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں اور گھر والوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں، لیکن بھائی بڑی برکت ہے بھائی حرام کے، یعنی حرام کے پیسوں میں بڑی برکت ہے بھائی۔ دیکھ لیں بے نظیر زرداری کیا تھے اور کیا ہے، کیا ہوا؟ حرام کے پیسوں میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ نواز شریف اتفاق فونڈی تھیں، پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں سے غداری کرنے پہ انہیں اتفاق فونڈی کھلوا کے دی تھی۔ آج دیکھیں 50-60 جو ہے شوگر ملیں ان کی اپنی ہیں، کہاں سے آئی یہ پیسے؟ کیونکہ حرام کے مال میں بھائی بڑی برکت ہے۔ سارا دن ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں حرام نہیں کھاؤ، سیدھے الٹا ہاتھ استعمال نہیں کرو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس قوم کو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ وہ الٹے سے ہی کھائے گی، تو جو کام سیدھے ہاتھ سے کروانا وہ الٹے سے ہی کرے گی۔ اس لیے سب سے اچھا طریقہ ہے ان سے کہو الٹے ہاتھ سے کھاؤ تب سیدھے سے کھائیں گے، ہر کام الٹا کرتے ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہے مزے کی باتیں ہیں، کچھ گپیں بھی تھیں کچھ باتیں بھی تھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگیں۔ لیکن میں ایک کمپین آج کل چلا رہا ہوں کہ بھئی پاکستان میں اسلامی قانون ہونا چاہیے، اور سزائیں یہ کم از کم یہ جو جنہوں نے ملک کو لوٹا اور غداری کی ہے ان کو کم از کم پھانسی تو ہونی چاہیے، ہوگی تو نہیں کیونکہ اپنے گرائی کو کیسے دیں گے؟ ظاہری بات ہے آج میں گرائی کر رہا ہوں، آگے لوگ کریں گے، قوم سو تھوڑی رہی ہے۔ آپ کا یہ جو کھیل چل رہا ہے نا
یہ آخر کھیل کب تک چلے گا؟ کبھی تو اینڈ ہوگا، یا تو کھیل کا اینڈ ہو جائے گا یا دنیا کا اینڈ ہو جائے گا. یہ ہے بس. کیا کیا جائے کہ قائد اعظم کو شروع سے پتہ ہوتا نا کہ میں گند بھی شامل کر رہا ہوں پاکستان میں، تو اس گند کو پرے ہی رکھتے. خیر اب قائد اعظم بیچاروں کیا پتہ، وہ تو سمجھتے بھائی مسلمان ہونے پہ ملک بن رہا ہے، سارے مسلمان ہیں اور مل جل کے رہیں گے، لیکن ہم نے مل جل کے کہاں رہنا. قائد اعظم کو نہیں پتہ تھا کہ جب ہم گھر میں نہیں مل جل کے رہ سکتے تو پھر ملک میں کیسے مل جل کے رہیں گے. ہم نے تو لڑنے رہنا ہے. ہمارا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک ہم 2-3 دفعہ تومتے نہ لگائیں اور لڑیں نہ، کیونکہ یہ تو ہم لوگ کی عادت ہے نا. ہم لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں رہنے والے سب لوگوں کی عادت ہے یہ، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہیں اور ایک ہی حرکتیں کرتے ہیں، ایک ہی قسم کی. اور یہی ملک سب سے زیادہ کرپٹ ہے. یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، پانی میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ. یہ ہے. اب بھینسوں سے پوچھو بھائی دودھ تو صحیح دے رہی ہے، اس میں ملاوٹ ہے. پہلے پانی پلا دیتا ہے انہیں بہت سارا تاکہ دودھ زیادہ ہے پتلا بھی نکلے. خیر جو کچھ بھی ہے اللہ مالک ہے، اور اللہ بلا جائے پاکستان کو. پاکستان میں اسلامی قانون ہونا چاہیے. آپ فیور کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹس میں لکھیں اگر آپ فیور کرتے ہیں. ویسے تو اگر آپ سے اسلامی قانون پاکستان میں ہونا چاہیے، اسلامی سزائیں ہونا چاہیے، اور اسلام کو اگر آپ فیور کرتے ہیں کہ بھائی ظاہری بات ہے اسلامی قانون کو فیور کریں گے تو اسلام کو فیور کریں گے، اور اسلام کو فیور کریں گے تو سبسکرائب کریں گے اور لکھ کر بتائیں گے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں اور میں جو اسلامی قانون چاہتا ہوں کہ پاکستان میں، اور پاکستان ٹھیک ہی اسی طرح ہو سکتا ہے. ورنہ آپ ہمیشہ جو ہے اسی طرح ہی رہیں گے، آپ کے حالات چینج نہیں ہوں گے. ایک ہی طریقہ ہے اسلامی قانون. اسلامی قانون ہونا چاہیے اور اسلامی عدالتیں ہونا چاہیے، وہ ان کو سزا دیں. بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک. میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. ٹھیک ہے، کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.